अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। जहां मुल्क का मौसम सर्दी और स्मोक की लपेट में आया हुआ है, वहां इलेक्शन की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी मौसम दिन ब दिन गर्म होता चला जा रहा है। जलसे, वर्कर्स कन्वेंशन, बयानात और इल्जामात में तेजी आती जा रही है। सियासी जमातें जहां अपनी सफबंदी कर रही है, वहां हरीफ जमातों को आड़े हाथों लेती भी दिख रही है। बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली सियासी रसाकशी में तेजी और तलखी दोनों में इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ को बुजुर्ग सियासतदान का ताना देते हुए मैदान से बाहर रहने का मशवरा दे रहे हैं, तो जवाब में राना सनाउल्लाह बिलावल भुट्टो को भी बुजुर्ग सियासतदान आसिफ अली जरदारी के हाथों सियासी परवान चढ़ने पर चोट लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सियासत तो दरअसल जोड़ तोड़ इंतखाबी इत्तेहाद और बड़े बड़े दावों के गिर्द घूम रही है। वहां पीपल्स पार्टी बज़ाहिर नविश्ते दीवार पड़ते हुए नून लीग से तो नबरद जमात थी ही, अब अंदरूनी तौर पर भी बयानिए और लाए अमल को लेकर आपसी इख्तलाफात का शिकार दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि इस इख्तलाफ की झलक कोई छोटी मोटी क़यादत के दरमियान नहीं, बल्कि चेयरमैन और शरीक चेयरमैन के दरमियान दिखाई देती है। जहां बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत कर रहे हैं, किसी मखसूस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए मजबूर किए जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक नई IGI बनवाने की शिकायत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को नई किंग्स पार्टी के तौर पर पेश करने की दुहाई दे रहे हैं, वहां उनके वालिद और पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अपने बेटे के बयानिए को बड़ा धचका देते हुए सब अच्छा है का ऐलान कर रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी की जानिब से इंतहाई अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया और किसी तौर पर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की शिकायत नहीं की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। आसिफ अली जरदारी के बकौल उन्हें इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है तो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन वक्त पर करवाएगा। सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी क्या रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो पहले भी ये बावर करवा चुके हैं कि वो अपने वालिद की घर तक बातों पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। इसी सांस में वो ये भी कह चुके हैं कि उनकी जमात ने आसिफ अली जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने का टास्क भी दिया था। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, उनके एतराज़ात सदर जरदारी साहब के सामने रखा और फिर सदर जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो क्या अब आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला हल हो गया है, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर आसिफ अली जरदारी के इस बयान पर फिर रद्द-ए-अमल देंगे? तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी साथ साथ कानूनी चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और कल से शुरू होने वाला हफ्ता इस सियासी और कानूनी मंजरनामे पर मौजूद इबहाम को दूर करवा सकता है, जिसके जैसे कि कल से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस चलेगा या नहीं, इस पर समाअत होगी, इसके समाअत ओपन होगी या इन कैमरा होगी, इस पर भी बात होगी। और अगले ही रोज़ यानी मंगल को नवाज शरीफ की भी 4 साल बाद एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया केस की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जबकि उसके अगले ही रोज़ यानी बुध को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की अपील जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने लगेगी। ताहम सवाल यह है कि अगर इस केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ मिल भी जाए तो इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो 190 मिलियन पाउंड केस में पहले ही गिरफ्तार है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन के लिए अपनी सियासी ताकत को यकजा और आजमाने के लिए भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। जब खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज हो गया है और अगले हफ्ते 2 अहम जलसे भी करने जा रही है तहरीक इंसाफ, जबकि बड़ा सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी तो कौन तहरीक इंसाफ के लिए खड़ा होगा, क्योंकि PTI में तोड़ फोड़ का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है, अब भी उसी तरह से जारी है। क्योंकि आज ही एक साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रोज़ कबल जो कि गायब हुए थे, अली नवाज अवान साहब के गले में जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के स्कार्फ के साथ मंजर आम पर आने की तस्वीर ने उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया। इन तमाम सियासी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमें प्रोग्राम में सीनियर साफी तजज़ेकार आमिर इलियास राना साहब ने और अतर कादमी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब, ये बताएं सबसे पहले तो ये जो पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ वो नबरदा जमा है मुस्लिम लीग नून से, वो किसी और ताकतों की बात भी करते हैं कि IGI बन रही है एक और, साथ ही साथ जरदारी साहब भी उन्हें को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, या ये गुड कॉप बैड कॉप है कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जरदारी साहब उनकी सारी बातों की आज उन्होंने नफ़ी कर दी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तो इंतखाबात तो बिल्कुल शफाफ होने जा रहे हैं इस इलेक्शन कमीशन के तहत, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। बिलावल के ना लीडर बनने का वक्त आ गया एक दफ़ा फिर, कि
کہ وہ 70 سالہ بابوں کو خدا حافظ کہیں. میں جس دن انہوں نے بیان دیا تھا ایبٹ آباد میں نے اس دن بھی ہر جگہ یہی کہی تھی کہ سب سے پہلے وہ لیٹر لاتے کہ یہ میرے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کا لیٹر. تو یہ باتیں بہت اچھی لگتی. مجھے 2018 میں بھی ان سے امید ہوئی تھی کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو سندھ دوبارہ مل گیا اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ ڈیلیور کرائیں گے, وہ نہیں کر سکے. اب یہ جو چانس آیا نا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ والد صاحب کے سامنے وہ جو کہتے تھے نا گھر کی بات گھر میں نہیں, وہ ٹوٹل بینیفیشری ہیں آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی, مالی, ہر فارچون کے. تو مجھے ورنہ تو آ جاتا اب تک بیان, اور ظاہر ہے کل یا پرسوں جب بھی وہ جائیں گے ہم اور آپ دیکھیں گے اور کہیں وہ مل گئے میڈیا کو تو سوال بھی ہوگا ان سے کہ جناب آپ بتائیں. لیکن آصف علی زرداری نے اور نواز شریف نے ایک ہی بات کہی ہے. نواز شریف نے 21 کی صبح جب ہم دبئی میں ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا اور الیکشن ہوں گے, اس پہ اعتماد کا اظہار تھا. آج شفاف الیکشن کا لفظ اضافی کہہ کے زرداری صاحب نے فل کانفیڈنس کا اظہار سسٹم پہ بھی کیا ہے, الیکشن کمیشن پہ بھی کیا ہے. تو آپ اور ہم جو بحث کر رہے ہیں کہ الیکشن تو اب ان دونوں پارٹیوں میں ہونا ہے اور بعد میں یہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے. میں تو جس دن سے یہ مردم شماری کا نہیں جس دن سے مردم شماری انہوں نے کی تھی کہ نوٹیفائی کیا سی سی آئی میں, تو الیکشن تو اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کر کے 4 مہینے کے بعد اب آپ لڑیں گے نہیں تو کریں گے کیا. ہر کوئی نے, ہر جماعت نے اپنے اپنے لیے اسے فائٹ ہوئی ہے. پی ٹی آئی راستہ سیاست کا عمران خان صاحب انفارچونیٹلی نہیں لے سکے. ان کے ذہن میں جو ضد وہ ایک ہیرو کے فیم کی ہے نا, وہ وہی ہے کہ یہ سارے میرے فین کلب ہے اور یہ میرے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں. زمینی حقائق کو وہ نہیں پڑھ رہے. انہوں نے پہلے زمینی حقائق مانتے ہوئے کہا نواز شریف کو سزا دو, اسے جیل میں ڈالو, پھر میں الیکشن میں جاؤں گا ورنہ میرا جیتنا مشکل ہے. اس وقت وہ زمینی حقائق مان رہے تھے 2018 کی طرف سے بھی اسی طرح کی غالباً آ رہی ہے. نہیں, نواز شریف نے تو کہا ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتی کی اس کا ازالہ کرو نا. دیکھیں نا جب عدلیہ اور فوج اور اس وقت مل کے یہ کام کر رہے تھے جو سب نے مان لیا کہ ہاں کیا. اب سزائیں مطلب مجھے پتا ہے سب لوگ بڑے بولتے ہیں کہ جی ایک فقید المثال ضمانت ہو گئی, مجرم تھا. بھائی آپ نے فقید المثال سزائیں دی تھی, آپ کو پاکستان کے قانون میں کوئی جگہ نہیں ملی کہ آپ اسے کسی طرح پرائم منسٹر شپ سے ہٹاتے. جو کیس تھا وہ تو چھیڑا ہی نہیں, اور اس کے بعد اتنی بہادر سپریم کورٹ تھی تو سب کو چلاتے نا. میں سیکوینس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو الیکشن جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی ایک بہت بڑا فریق ہے, لیکن انہوں نے اگر 8 فروری کو اپنے ووٹر کو لے جانے کے لیے راستہ نہیں بنایا تو الیکشن تو پھر ان کے درمیان ہونا ہے. پی ٹی آئی کے ووٹ کے لیے تیار بیٹھی ہیں 2 پارٹیاں, ایک آئی پی پی جہاں علی نواز اوان صاحب گئے ہیں, ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جہاں پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے. انہوں نے نون کے ووٹ سے کچھ نہیں لینا, انہوں نے پیپلز پارٹی کے ووٹ سے نہیں لینا. تو شاید وہاں نہ جائے. مجھے لگتا نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو تو یہی دیکھنا ہے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنے ووٹر کو الیکشن میں 25 جولائی 2018 کو لے گیا. طریقہ صاحب کے ووٹر کی جو سوچ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے اس سے زیادہ بری سوچ میرے خیال سے وہ آئی پی پی کے لیے اور خٹک صاحب کی پارٹی کے لیے رکھتے ہیں. کیوں عطر کاظمی صاحب ایسا ہی ہے یا مختلف آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, اوبیسلی جس طریقے سے وہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے اور جو خٹک صاحب کے عظیم الشان جلسے وہاں پہ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, جتنے لوگ ان کے ساتھ ملے ہیں, اور علی نواز جا کے آج مل گئے جہانگیر ترین صاحب سے, علیم خان صاحب سے, اور ان 3-4 بندوں نے سوٹ بھی سارے ایک جیسے کلر کے پہنے ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا. تو وہ خوشیاں تو نظر آ رہی ہیں, پر اب یہ خوشیاں کیا کسی الیکٹرول بہت بڑی کامیابی میں کنورٹ ہوں گی وہ تو وقت ہی بتائے گا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جو بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہروایا گیا 2018 میں کیونکہ ایک لاڈلے کے ساتھ بہت بڑی سپورٹ تھی, اور اب آپ اس طرح کر رہے ہیں نا, آپ اس لاڈلے کو جیل کے اندر ہی رکھیں اور جیل میں ہی بند کر دیں, صرف ان کو الیکشن لڑنے دیں. اور پھر تو دیکھیں نا ایک بندہ جو جعلی مینڈیٹ سے آیا تھا وہ تو کسی صورت میں بھی اب الیکشن نہیں جیت سکتا, تو وہ تو پارٹی کو تھریٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کو تو یہ بہترین موقع ہے کہ یہ ثابت کیا جائے نون لیگ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ دیکھیں جناب یہ تو عوامی ووٹوں سے آیا ہی نہیں تھا, دیکھیں ہم نے اس کو کیسے شکست دی ہے. لیکن اب یہ اس سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ حقائق زمینی ان کو بھی پتہ ہے. اور جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے اور زرداری صاحب کا تعلق ہے, ان کو تو پہلے آپس میں چیزیں طے کرنی چاہیے. بلاول صاحب ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب بزرگ سیاستدان چلے جائیں, پچھلی سیاست چلی جائے, اگلے سانس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اپنی نانا کی سیاست ریوائیو کروں گا, 77 کا مشن پورا کروں گا. یہ کون سا مشن امپاسبل ہے جو 60-70 کی دہائی سے ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی میں وہ جذباتیت ورسز حکمت جو ہے وہ فائٹ چل رہی ہے.
نہیں یا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ یہ عوام کے شعور کے اوپر چپیڑے ہیں ان کے منہ پہ کہ بھائی تم اتنے بیوقوف ہو کہ ہم دیکھو ہم یہ کہیں گے، میرے والد صاحب یہ کہیں گے اور میں یہ کہوں گا، اور جو ہے یہ عوام جو ہے وہ آ کے ہمیں ووٹ دے. نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا آج کل کے دور میں کہ زرداری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ جی سب کچھ کلین ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو زرداری صاحب کے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ زرداری صاحب نے ہو سکتا ہے یوگوسلاویہ کے حوالے سے بات کی ہو اور بلاول صاحب پاکستان کے حوالے سے بات کریں، یہ کلیئر کرنا ابھی باقی ہے. یہ بھی ہے نا کہ بلاول صاحب کا یہ اسٹریٹجی بھی یہ ہو سکتی ہے کہ بلاول صاحب کا ہاتھ جو ہے انہوں نے عوام کی نبض پہ رکھا ہوا ہے اور زرداری صاحب نے کسی اور کی نبض پہ رکھا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے اپریل مئی 2004 میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے جب وزارت عظمیٰ سے فراغت ہوئی انہوں نے ریزائن کیا. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جو لاتے ہیں وہ بھیج بھی دیتے ہیں. تو وہ جو ان کو یوگوسلاویہ میں عمران خان نظر آ رہے ہیں نا، جو 2018 میں یوگوسلاویہ میں جیتے تھے جن کے ووٹوں سے، آج وہ عوامی پرسیپشن کر کے سب کچھ کر کے وہ 9 مئی بھول جاتے ہیں. وہ جن کے ذریعے لائے تھے نا، اب انہی سے معافی مانگ کے واپس آئیں گے. یہ بالکل کلیئر بات ہے. آپ اور میں کہیں نہ کہیں 9 مئی کے بعد ان کا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے. ان میں سے کسی سیاستدان نے پاکستان کی ریاست پہ حملہ نہیں کیا. بے نظیر بھٹو مرحومہ ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. یہاں سٹیٹ پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا. یہ پہلا آدمی تھا جس کو لائی بھی سٹیٹ اتنے پیار سے، جو وہ الطاف صاحب کا مشہور کا فکر ہے نا کہ ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، اس طرح لا کے انہوں نے دیا بزدار، ایک طرف دیا محمود، پھر یہ دیے جو سارے 2-2 گھنٹے کے بعد 2-2 ہفتے بعد بالکل مشکل اللہ تعالیٰ کسی پہ نہ لائے. سیاستدان سارے لوگ ہیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو 2-2 سال جیلوں میں پڑے رہے. بزدار دیا نہیں گیا تھا بھائی دیوے، بزدار اپنی سلیکشن تھی خان صاحب. نہیں میں یہ جو لائے یہ نہیں، خود ان کو لانے والوں کو انہوں نے دیا. خواجہ سعد رفیق، فواد حسن فواد جس بیرک میں تھے لاہور کی جیل میں، وہاں آگ لگائی گئی اور میسج دیا کہ یہ سائن کرو. یہ تو نہیں مرے اور بھاگے. سیاستدانوں کو سیاستدان رہنا چاہیے. یہ اب آپ نے ایک ہائیبریڈ اٹھائے بندے بڑے بڑے اور وہ سارے کے سارے پھوکے کھیل نکلے ہیں. میں تو یہی کہوں گا نا کہ بھائی آپ کہتے تھے گرا دو جلا دو، شیخ صاحب اب چلے پہ ہیں، چلے والوں کا نام بھی نہیں لیتے. مطلب مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ تم لو. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ نے بے شک ویڈیو بیان دیا تھا علی نواز امان صاحب نے، تو بھائی کھڑے رہو نا. کیوں جا کے مسکرا کے تصویر بنائی؟ یہ میں تو نہیں نا سیاست میں گیا کہ میں کہوں کہ میں نے لڑنا ہے تو لڑنا ہے تو پھر بھگتو. انہوں نے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا آج سے کوئی جی وہی ویڈیو بیان. ہاں ویڈیو بیان کے بھائی تو انہوں نے بھی یہی کیا نا کہ آپ کی نہ پریس کانفرنس کرائی نہ ویڈیو بیان جاری کرایا، آپ کی فوٹو دے دی. بالکل یہ تو اوریجنل ہوگا پھر بیان کے اوپر آگے مختلف اسٹریٹجی. اچھا اب جو چل رہا ہے اس وقت نون لیگ کی بات کافی زیادہ ہو رہی ہے. نون لیگ کے بارے میں اطہر کاظمی صاحب کافی زیادہ نون لیگ کانفیڈنٹ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تو کل کہہ رہے تھے کہ ہم ہی سادہ اکثریت سے جیتیں گے، 125 سیٹیں ہم جیتیں گے اور ہمیں کسی کے اتحاد کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن 3 میں ان کے بیانات پچھلے 2 ہفتوں میں سن چکا ہوں کہ اگر معیشت ٹھیک کرانی ہے تو پھر ہمیں سادہ اکثریت دینی ہوگی. اس کا مطلب ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے. پھر مولانا کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے نکلنے والوں کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کو مائنس پی ٹی آئی کو نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کسی اس طرح کی گورنمنٹ کی طرف جا رہا ہے کہ جسے نون لیگ کہہ رہی ہے کہ بھائی ان کو شامل نہ کریں، ہمیں اکیلے حکومت دیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا. مولانا بھی کہہ رہے ہیں ہمیں اس طرح کی حکومت میں ہم نے نہیں جانا. یہ مطلب ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ ٹائپ کو بنے گی مائنس پی ٹی آئی. دیکھیں وہ ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے نا کہ حکومت ہم نہیں بنا سکتے. پاپولیرٹی ہے نہیں ہے، ووٹ بینک ہے نہیں ہے. اب ایم کیو ایم کو بھی آپ ساتھ میں لا رہے ہیں. ایم کیو ایم کے حوالے سے ماضی میں آپ کا کیا موقف تھا؟ آپ بلوچستان بھی جا کے لوگوں کو مل رہے ہیں. ان لوگوں کے کتنا ووٹ بینک ہے؟ تو بالکل واضح ہے کہ حکومت تو بنانی پڑے گی. آپ اسی طرح دیکھیں نا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، کل سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا. پر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جتنی مرضی تنقید پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ والے ہمارے جو دوست ہیں وہ آگے سے اتنی تلخی سے ان کو جواب نہیں دے رہے. کہ ظاہر ہے وہ اس سسٹم کے اندر بینیفیشری ہیں، سارے بینیفیشری بھی ہیں، اور دوسرا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آگے جا کے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ اتحاد بنا لیں. اور یہی چیز ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کل کو نون لیگ جس طرح بات کی پہلے رانا صاحب نے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی، سب نے آگے جا کے اکٹھے ہونا ہے، تو کل کو پیپلز پارٹی سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ بھی مانگنا ہے. تو آج اتنا آگے مت جائیں، کل کو آپ ووٹ مانگنے جو گئے نہ رہیں. یہ اسٹریٹجی بھی اس میں ہے. نہیں وہ دیکھیں اس میں ان کے ڈاؤٹس بالکل کلیئر ہے. یہ عام عوام کا مسئلہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، ان کو بالکل پتا ہے. دیکھیں جب پہ آپ قوموں کے
آپ اپنے صوبے کے یا آپ اپنے حلقے کی عوام کی جنگ لڑ رہے ہو نا، وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے مفادات کو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے. جب آپ نے ٹوٹل آپ کو اپنی سیٹ چاہیے تو آپ جا کے کوسٹر کی سیٹ پہ اپنا رومال رکھ کے آ جاتے ہیں کہ بس یہ سیٹ میری ہو گئی ہے ریزرو. تو آپ نے اپنی سیٹ ریزرو کرنی، باقی سیٹوں کے اوپر جو مرضی ہوتا رہے. تو یہ ایشو ہے کہ اپنے اپنے مفادات کا یہاں پہ تحفظ ہو رہا ہے اور اسی کے تحت آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. اور زرداری صاحب بنیادی طور پہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں زیادہ نون لیگ والے دیکھیں چیزوں کو، زیادہ اگر ہمیں تنگ کریں گے تو پھر میرا بیٹا نوجوان ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پر میں ہوں نا، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ سب چیز صاف اور شفاف ہے. اچھا راز صاحب، وزارت عظمیٰ کا معاملہ تو چلیں ایک بہت زیادہ ایک وائڈ پرسیپشن ہے کہ میاں نواز شریف ہی اگلے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں. کیا اطلاع آپ کے پاس پی ایم ایل این کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کس کو فیل کر رہے ہیں، یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید وہ آئی پی پی کو دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے کچھ ارینجمنٹ؟ دیکھیں، وہ کاظمی صاحب جو بات کر رہے تھے نا، اس میں ایک شخص کا نام مسنگ ہے، اس کا نام ہے عمران خان. یعنی پیپلز پارٹی کے بارے میں، ایم کیو ایم کے بارے میں، بی اے پی کے بارے میں، سب یہ سارے بیانات خان صاحب کے کیا تھے ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کے خیال میں؟ وہ کیا کہتے تھے الیکشن سے پہلے میں کسی کے ساتھ اتحاد میں جانے سے پہلے اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کروں گا. تو وہ کیوں بیساکھیوں پہ بیٹھے؟ انکار کر دیتے. مطلب اگر اتنا ہی عوامی سیاستدان تھا تو اس کو ان کو یہی چاہیے تھا، میں نہیں کروں گا کولیشن، نہ کرتے. یہ 2002 میں بھی میں آپ کو بتاؤں، 2002 میں مجھے چودھری شجاعت حسین نے اس الیکشن کے بعد بتایا تھا کہ 7 سیٹیں تھیں جو فرشتوں کی واضح طور پہ تھی. ٹھیک ہے، ان میں کس کا نام تھا؟ ہمایوں اختر کا، طاہر القادری صاحب کا، اس میں نام تھا عمران خان کا. شادی خیل جیت گئے تھے، رزلٹ ان کا آ گیا. پھر یہ انقلابی ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جمالی کلاس فیلو، وہ ایچیسن ووٹ نہیں دیا، کھڑے ہو گئے، مخالف چلے گئے، فلانا ہو گیا. یہ ساری چیزیں یہاں کون سا مجھے بتائیں جو آئیڈیالزم ہمارے ہاں چل رہی ہے نا گفتگو کے، جناب یہ وہ لوگ ہیں یار جن لوگوں نے دعوے نہیں کیے تھے وہ تو تھے ویسے. تو جس نے دعوے کیے تھے اس نے کیا کیا؟ وہ عوام سے نہیں کھیل رہا تھا، وہ عوام کے جذبات سے نہیں کھیل رہا تھا. کیا اس کی حکومت جب آئینی طور پہ عدم اعتماد سے گئی اور ان لوگوں سے گئی جن کو وہ کہتا تھا میں ایجنسیوں کے ذریعے ٹائٹ کرتا تھا، ان سے میں ووٹ لیتا تھا، اس کے صرف اتحادی نہیں اپنے لوگوں سے بھی وہ اسی طرح ووٹ لیا کرتے تھے. اعتماد کے ووٹ کے اوپر ساری باتیں آ چکی ہیں نا، اب تو کوئی خفیہ ڈرائنگ روم کی بات نہیں رہی کہ کیسے انہوں نے کہا جی اس کے بعد اب ہم نے طے کر لیا تھا کہ اب آپ اپنا کام خود کریں. نام آپ کو اعتماد کا ووٹ کے بعد آپ کے ساتھ چلیں گے، قانون سازی میں نہ کچھ سپورٹ تو تھی. وہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جب ایکسٹینشن کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی تھی، جب ہم نے بل وغیرہ کیا تھا تو ہم نے اس وقت ہماری بات ہوئی تھی باجوہ صاحب سے کہ بھائی آپ کرائیں تو کل کو ہم ان کو فارغ کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. اس طرح کی باتیں دیکھیں مدد کرنے میں یا کچھ بھی جو ہے نا، مطلب آپ مجھے میرا مقصد سوال کا یہ ہے سمر بھائی کہ مجھے یہ بتائیں جب ہم کوسچن ڈالتے ہیں نا نواز شریف ایسا ہے، زرداری ایسا ہے، بلا بھائی ہمارے اس سے ذہن سے مسنگ تازہ ترین حالات میں خان صاحب کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج وہ پاپولر ہیں، انہوں نے پہلے امریکی چورن بیچا، پھر پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر حملہ کیا، جس کو والد صاحب کہلوایا اس کو گالیاں تھیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ دیں، اور آخر میں آ کے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ گرا. چونکہ آپ کا سوال پنجاب کے اوپر تھا، وزیر اعلیٰ کے ساتھ میں آ گیا. یہ آپ کو اور ہمیں 8 فروری کا انتظار کرنا ہوگا. ابھی بہت ساری چیزیں آنی ہیں سامنے کہ پی ٹی آئی کس حد تک الیکشن میں جائے گی. میرا تو ایک بالکل کلیئر تھیسس ہے یہ، نواز شریف سے شیر کا نشان ثاقب نثار صاحب نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ نے مل کے، یہ ثاقب نثار صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے کیسے لیا جب سینٹ کے ٹکٹ انہوں نے دے دیے نواز شریف کے سائن سے، تو انہوں نے 3 رکنی بینچ بنایا اور نواز شریف کو کہا کہ آپ پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم کسی قائم مقام صدر سے سائن کرا کے دے دیتے ہیں لیٹر. انہوں نے کہا نہیں آزاد لڑیں گے، آزاد لڑا دیے. بالکل ایسے. حالانکہ 11 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے کیس میں فیصلہ دے چکا ہے کہ آپ صدارت نہیں لے سکتے جب تک سپریم کورٹ حتمی فیصلہ نہ کرے کسی پارٹی کا. لیکن آج وہ فیصلہ ان فیلڈ کون سا ہے؟ 3 رکنی بینچ. تو جب الیکشن کمیشن اگر اچانک کر دے کہ آئی پی پی کو کیا وزارت اعلیٰ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کے اوپر ابھی بہت سوالات ہیں، دی جا سکتی ہے یا نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی بلے کے سمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ہمیں آخری دن تک ویٹ کرنا. ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ بلے کے ساتھ ہوگی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اگر کمیشن یہ کہہ دے کہ جی یہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا جس کے تحت نواز شریف کو ہم نے 5 سال کی نیا لی ابھی ہے نا.
ہاں، خان صاحب کی ختم ہو گئی. اگر وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بات ٹھیک ہے, ورنہ 5 سال کی نااہلی ہے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی. پھر الیکشن تو نہیں ہوگا کہ بھائی آپ ایک پارٹی کا انتخابی نشان بھی آپ فارغ کر دیں, ایک پارٹی کا چیئرمین کو بھی آپ بند کر دیں, اور اس کے الیکٹیبلز بھی جو اس کے مین جو اس کے بیٹسمین ہیں, بلے باز ہیں, وہ بھی سارے فارغ ہو جائیں. پھر تو یہ مقابلہ ہوگا ہی نہیں, اور الیکشن کے بعد ہم جو اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں وہ تو آنی نہیں پھر پاکستان کے اندر. میں ایگری نہیں کرتا. یہاں 16 ماہ جو حکومت رہی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلتی رہی, اور اس میں سے کسی معزز بندے نے کوئی دعویٰ نہیں کیا 3.5 سال کسی نے یہ بات بار بار نہیں کی کہ اس ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے. دعویٰ صرف اس ملک میں عمران خان نے کیا تھا. تو ان میں سے ایک بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہاں پہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ ہائیبریڈ نظام ہے اور ہم آئیں گے اور ہم یہ سب کچھ ختم کریں گے, اور پھر آ کے انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دیا. تو ان میں سے تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا. یا تو یہ جماعتیں کہہ دیں نا کہ جناب ہم نہ جمہوری جماعتیں ہیں. یہ آرگیومنٹ جو ہے نا سمجھ سے بالا تر ہے کہ جی کیونکہ عمران خان جمہوریت کا دعویٰ کرتا تھا تو صرف وہ ذمہ دار ہے. تو یہ ساری جماعتیں کس چیز کا دعویٰ کرتی رہی ہیں ساری زندگی؟ یہ کس چیز پہ ووٹ مانگتی ہیں؟ یہ تو آئین, جمہوریت اور کیا کیا کچھ کہہ کے ایون کہ اب تو آئین بھی ان کو دیکھ کے شرما جاتا ہے جو 16 ماہ میں انہوں نے کہا اور جو کچھ کیا, جو 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے. یہ جو ہم سارا اطر قبضہ دیکھ رہے ہیں فیسیلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے, مین واشو کو بہت ایکسٹراڈینری فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے سارے معاملات کے اندر. تو نیب کی اپیل آ گئی ہے, ایک نیب کا امتحان ایک اور آنے والا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب اس امتحان میں بھی پاس ہو جائے گا یا مشکل ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ نو. یہ نیب نے تو پہلے دیکھے نا امتحان, تو مجھے اپیل میں اگر وہ مخالفت نہیں کرتے تو اپیل فارغ ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی پہ نیب کا کوئی کیس بن جائے تو امتحان تو اس کو پڑتا ہے. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب امتحان میں پڑ گیا ہے. نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی, ہم نے نہیں اپنا مجرم, ہم نے ضمانت کی مخالفت کرنی ہے نا, اپنی اپیل کی مخالفت کرنی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, نیب یہاں بھی سرنڈر کر دے. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے تو جس دن مریم نواز بری ہو رہی تھی تو ہمیں جانا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. نیب کے وہی افسر, وہی پراسیکیوٹر تھے جنہوں نے نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا دلوائی تھی. کوئی پراسیکیوٹر چینج نہیں ہوا آخری دن تک. وہ جاتے رہے اور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مریم نواز اونر ہیں ایون فلیٹ کی, تو آپ ہمیں پیپر دیں. انہوں نے 13 دفعہ لہرایا سٹارٹ سے کہ یہ پیپر ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیں, یہ چونکہ BBC سے آئے ہیں اور وہاں برطانیہ کو سمجھتے ہیں, وہاں کا ہر پیپر مطلب نوٹیفائیڈ ہوگا نا, سٹیمپ ہوگا, چاہے وہ برٹش گورنمنٹ سے آئے. سر وہاں ایٹ لیسٹ کنٹیسٹ تو کیا تھا نا. ایک منٹ, تو کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے. نہیں آپ میری بات سنتے ہوئے آگے نکل. نیب نے کہا کہ ہمارے پاس صرف یہی پیپر ہے جو JIT نے دیا تھا, وہ خود بنا کے دیا تھا, وہ کسی گورنمنٹ کسی ملک سے نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا آپ ہمیں پیپر دیں, ہم ان کو سزا دیتے ہیں, یہی کیس ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. پھر ڈیسیژن سے پہلے انہوں نے کہا آپ کے پاس نواز شریف کے خلاف بھی ہے کوئی پیپر؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نواز شریف کی اپیلیں ہم نے چونکہ پینڈنگ کی ہوئی ہیں کہ جب تک وہ نہیں پیش ہوتے وہ نہیں چلیں گی, تو مریم نواز اور صفدر بری. آپ مجھے بتائیں نیب یا تو نیا کوئی پیپر لے آئے, انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ یا پیپر دینا ہے. تو اپیل اتنی ہے. اور العزیزیہ میں تو وہ کیس رکا ہی صرف آصف سعید کھوسہ صاحب کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا نہیں جب اپیل لگے گی تب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ویڈیو کیسی ہے, اس کا بیان کیسا تھا, جس کو نوکری سے بھی نکال دیا, یہاں سے ٹرانسفر کیا, لاہور ہائی کورٹ نے اسے نوکری سے نکال دیا, ارشد ملک مرحوم کو. ٹھیک ہے, جس کا بیان تھا وہ کیس یا واپس ہونا ہے یا ختم ہونا ہے. صحیح ہے. یعنی کہ آپ سارے قصہ مختصر کر کے ہم سم اپ کریں تو اٹس قبولیت, ناٹ قبولیت نہیں. جس طرح سزا دی تھی, جس طرح بغیر کسی پیپر کے ایک سپریم کورٹ کے جج کو مانیٹرنگ جج بنایا, جبکہ ہائی کورٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ احتساب عدالت کے اوپر بیٹھے مانیٹرنگ, انہوں نے وہ حق بھی سلب کیا. آرڈر میں انجینئرنگ ہوئی تھی میاں صاحب کہتے ہیں ہمارے خلاف, تو وہ اسی سارا ریورس ہو رہا ہے کہ پہلے بلوچستان سے بندے ٹوٹے تھے نون لیگ سے, بلوچستان سے پہلے واپس آئے, دوسرے مرحلے میں جنوبی پنجاب سے گئے تھے بندے, دوسرے مرحلے میں جنوبی پنجاب کے لوگ ہی نون لیگ کے اندر واپس آنے والے ہیں. تیسرے مرحلے میں تیسری مماثلت یہ ہے کہ الیکشن سے 1 سال پہلے وہاں نواز شریف نائل ہوئے تھے, الیکشن سے 1 سال پہلے یہاں خان صاحب نائل ہو گئے. نہیں, سیکوینس سارا وہی فالو ہو رہا ہے. جی بالکل وہی چیزیں فالو ہو رہی ہیں. 2 چیزیں انجینئرنگ کی پوری ریورس انجینئرنگ اسی سیکوینس میں ہو رہی ہے. جی 2 چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. میاں صاحب کو اور مجھے بھی ایک طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس طرح بار بار میرے بڑے بھائی کہتے ہیں یہ بھی لندن سے آئے, اور میاں صاحب کو بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ یوگوسلاویا سے آئے, آپ کا پسندیدہ ملک ہے, یا کہاں
سے آئے بتا دینا. وہ بھی نہیں, آپ اس ملک کا نام بتائیں جہاں سے آپ آئے. میاں صاحب کو بھی دیکھیں نا, یہ میاں صاحب سمر صاحب آپ مجھے بتائیں میں نے غلط بات کہی ہے؟ میاں صاحب کو بھی سارے لندن والے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں یار, ہمارے تو محبتوں کے بندے ہیں. میرا اور میاں صاحب کا جو ہے نا بالکل ایک جیسا معاملہ ہے کہ ہم دونوں لندن سے ملک کے لیے آئے ہیں, اور یہ ہمیں جو ہے اس طرح کی آکسفورڈ میں کشتی میں بھی آپ مطلوب نہیں تھے پاکستان میں, وہ مطلوب تھے. چلیں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈیبیٹ کو ساری یہیں پہ. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے اپنے پڑھائی میں اب تک قیمتی وقت دیا. قاسم صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے ملک کی معیشت کے حوالے سے کہ IMF کی طرف سے پیسے تو آنے والے ہیں, لیکن کیا پاکستانی عوام کے حالات بدلیں گے جو اس وقت 41% تک مہنگائی برداشت کر رہے ہیں. بات ہوگی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چند روز قبل IMF کی جانب سے پاکستان سے 9 ماہ کے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پہلے جائزے پر سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے. IMF نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سٹاف لیول کا یہ معاہدہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط ہوگا, اور اس سے منظوری کے بعد پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ فراہم کیے جائیں گے. IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ پاکستانی حکام نے وعدہ کیا ہے کہ وہ توانائی کے شعبے میں اخراجات کم کرنے کے لیے اصلاحات کریں گے. مالیاتی ادارے کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کرنسی کے تبادلے کے ریٹ کے تعین کا معاملہ دوبارہ مارکیٹ پر چھوڑنے, سرمایہ کاری اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے سرکاری اداروں اور گورننس کی اصلاحات کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے. IMF کی جانب سے اس $70 کروڑ کی قسط کے لیے پاکستان کو دسمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک کا انتظار کرنا ہوگا, جب IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس متوقع ہے. تاہم اس اجلاس سے قبل بھی پاکستان کو بہت سے اور امتحانوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا, بالخصوص جب IMF نے پاکستان کو دوست ممالک اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ کے وعدے حاصل کرنے کے لیے بھی اگلے ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی ہے. اس کے علاوہ آج IMF نے پاکستان کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا ہے, جب عالمی مالیاتی ادارے نے اپنی پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ اسسمنٹ رپورٹ میں پاکستان کے ترقیاتی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. IMF رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا ترقیاتی بجٹ ناقابل برداشت ہے, لہٰذا اس پر نظر ثانی کی جائے. رپورٹ کے مطابق تمام ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے $10.7 ٹریلین درکار ہوں گے. ترقیاتی منصوبوں کی درکار فنڈنگ رواں سال کے ترقیاتی بجٹ یعنی $727 ارب سے کئی گنا زیادہ ہے. گزشتہ بجٹ میں حکومت نے $2.3 ٹریلین کے نئے ترقیاتی منصوبے شروع کیے. اسسمنٹ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے آخر تک پاکستان کا قرض 81.8 ٹریلین ہو جائے گا, جو ملک کی GDP کا 73% ہے. اگلے بجٹ کا حجم 15.4 ٹریلین تک ہوگا. IMF کی اس رپورٹ کے علاوہ اس معاہدے کے بعد ملک میں مہنگائی میں کمی آنے کی بھی امید پیدا ہو گئی ہے, جس کا فی الحال فوری طور پر امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے, بالخصوص جب 2 روز قبل ہی آنے والی اعداد و شمار کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 9.9% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے, جس میں ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90 تک جا پہنچی ہے. پاکستان کو درپیش معاشی امور سے جڑے چیلنجز پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معیشت احسن صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں اب تک قیمتی وقت. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ معاہدہ تو ہو گیا ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ, دسمبر تک شاید پیسے بھی آ جائیں گے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد, لیکن شاید یہ بھی ایک ٹیمپرری ایک سولوشن ہے. ٹیمپرری یہ ہے, یہ مستقل تو ہے نہیں. جو مستقل ہمارے مسائل ہیں وہ تو سارے جو کہ تو ہیں. ٹیکسیشن کے معاملات ہو گئے, تھوڑا سا اس پہ فرق پڑا, لیکن ظاہر ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. پھر ایکسپورٹس ہماری بڑھ نہیں رہی ہیں, ریمیٹنسز ہماری کم ہیں, ڈالر کا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ جو کا تو ہے. ڈنڈا چلنے سے ڈالر کا ریٹ تو ہے کنٹرول ہوا تھا مارکیٹ کے اندر, لیکن ظاہر ہے وہ ڈنڈا کب تک آپ چلائیں گے, کوئی سولوشن مستقل ہمارے پاس نہیں ہے اس کا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ عارضی ریلیف ہوگا پاکستان کے لیے, مستقل طور پر ہمیں اپنے معاملات ٹھیک کرنا ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب, بات ہمارا ہاں پالیسی یہی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم میئرز لیتے ہیں کہ آج کا دن گزر جائے, آج کی جو حالات ہیں ان کو ہم گزار لیں, آگے دیکھتے ہیں. IMF بیسیکلی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک کمفرٹ زون میں آپ چلے جائیں اور اس کے بعد آپ اپنے انفلوز کو بہتر کریں, اصلاحات کر کے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصلاحات اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں آپ کی اصلاحات کے آگے. کیئر ٹیکر تو کر سکتی ہے نا, اس کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے, یہ تو کر سکتے تھے, ان سے بڑی امیدیں بھی تھی, جس طرح سے کئی چیزوں پہ کیا بھی انہوں نے. ان پاپولر ڈیسیژن یہ لے سکتے ہیں, آئیڈیل ٹائم تھا. آئیڈیل ٹائم تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو PDM نے بیسیکلی پچھلے دنوں میں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم تمام ریٹیلر سے 3000 روپیز الیکٹرک بل میں چارج کریں گے, ٹھیک ہے, وہ فیصلہ پولیٹیکل ڈیسیژن
पॉलिटिकल वोट बैंक को बचाने की खातिर आपको उसको अंडू करना पड़ा। जी हाँ। अब वो यहाँ पे हो सकता था, ये इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो ये ले सकती थी, बट कर तो अभी रहे अगर आपने एक काम और तो कर रहे हैं, इश्तिहारात वगैरह जो आजकल आ रहे हैं, जो नोटिसेज आ रहे हैं आजकल के, जो बंदा टैक्स फाइलर नहीं है, जो बंदा टैक्स फाइलर नहीं बनता, जो नॉन फाइलर्स हैं, उनकी सिमें बंद कर दी जाएंगी, उनके बिजली के कनेक्शन मुनक़ता हो जाएंगे, उनके गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो जाएंगे। ये एक है तो इस सिमत में एक बेहतर फैसला तो है कि लोग फिर डर से ज़ाहिर करना पड़ेगा सारों को। नहीं समर साहब, मेरी इस पर थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप डंडे के जोर पे एहसन को फाइलर नहीं बना सकते। अगर डंडे के जोर पे अगर आप टैक्स नेट बढ़ा सकते तो शायद मुशर्रफ साहब के दौर में, टेन्योर में आप मैक्सिमम फाइलर बना लेते। आपको लोगों को एजुकेट करना है, अपने अंदर टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आनी है, टैक्स की परसेंटेज को कम करना है, हैवी टैक्सेशन को खत्म करना है, और ये तासुर खत्म करना है कि जो टैक्स नेट में आएगा उसको नोटिसेज आने शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी हर्डल ये है कि जब तक आप इस असर को खत्म नहीं करेंगे कि आप टैक्स की जो इस्लाहात हैं उसमें आसानियां नहीं लाएंगे लोगों के लिए कि लोग उसको इजीली मतलब ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, तब तक आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। सही है। तो इसके अलावा जो आजकल हम बात कर रहे हैं मुल्क के अंदर महंगाई की, ये जो सारी आ गई IMF की तरफ से, हमें कहा गया कि पैसे आ जाएंगे, मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन ये जो महंगाई की शरह है पिछले अपने हफ्ते में हफ्तावार जो हमारी महंगाई की शरह आती है उसमें जो इजाफा हुआ है 9.9 का और 41% तक पहुँच गई है। तो ये अवाम को भी कोई रिलीफ मिलेगा या ये सारी बड़ी बड़ी बातें हैं? मैक्रो इकनॉमिक हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जो अवाम के मामलात हैं वो तो मुझे बेहतर होते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रहे। समर भाई, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नालायकी रेगुलेटर्स की है, सेकंड नंबर पे कंपटीशन कमीशन की है, जो प्राइसेस को मैनेज नहीं करते, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। इन चीजों का कोई ताल्लुक नहीं है IMF के साथ, डॉलर के साथ, बाकी चीजों के साथ। मीडिया में एक परसेप्शन चली कि रिटेलर्स, रियल्टर्स एंड एग्रीकल्चर को टैक्स किया जाए। जितनी देर IMF की टीम यहां मौजूद थी, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये स्ट्रिप्स चलती थी। जब मेरी वहां पे 2-4 लोगों से बात हुई तो IMF अभी जब चला भी गया है तो IMF की ऐसी कोई डिमांड नहीं थी कि आप रिटेलर्स को टैक्स करें, आप रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करें, आप एग्रीकल्चर को टैक्स करें। हालांकि तीनों को होना चाहिए टैक्स। सर टैक्स होना चाहिए, और बल्कि उसमें ये नालायकी है हमारे FBR की, जहां पे उनके प्लसेस हैं थोड़े से, वहां पे माइनसेस भी हैं। FBR की मतलब या इंटेंशनली वो इतने नालायक हैं या वो उन्होंने अपनी खुद आंखें बंद की हुई हैं। वो टैक्स जनरेट कर सकते हैं मतलब इन तीनों सेक्टर से, बट पॉलिटिकल, मैंने फिर आपसे कहा कि पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं, और आगे इलेक्शन भी आ रहा है। हाउसिंग सोसाइटी जो है बहुत सारी जो है उसमें ज़ाहिर कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का भी उसके पीछे आ जाता है, मामलात वगैरह जितनी मेजॉरिटी में मुल्क के अंदर है कहीं ना कहीं पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन उसका निकल ही आता है। समर साहब, आप चंद एक ब्रांड मतलब CDA ले लें, DHA ले लें, और 2-4 ब्रांड्स के नाम ले लें आप, उनके अलावा आप किसी सोसाइटी में चले जाएं, कहीं आप प्रॉपर्टी परचेज करने चले जाएं, किसी की FBR वैल्यू नहीं है, किसी का DC रेट नहीं है, कोई टैक्सेशन का मैकेनिज्म नहीं है। अब इसके लिए IMF को कहने की जरूरत नहीं है, आपके सिंपल एक चीफ कमिश्नर की पिंडी या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ये डोमेन है और उसका काम है कि आप वहां पे देखिए उसकी FBR वैल्यूएशन है या नहीं है। एक रिटेलर अगर टैक्स नहीं पे कर रहा तो उसके लिए IMF को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए ही ये वो इकदाम जब नहीं उठा रहे होते, IMF कहता है भाई इकदाम उठा लें, ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके बात ये आपके लिए बेहतर है, IMF के लिए बेहतर नहीं है। समर साहब, पाकिस्तान में ना 2 सोचें पाई जाती हैं, एक विद IMF और एक विदाउट IMF। जी हाँ, ठीक है। जो IMF कहते हैं नहीं होना चाहिए, मैं किसी हद तक उनके साथ जरूर हूं कि यार IMF के पैकेज में होते हुए आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, बट IMF के बगैर आपका गुजारा भी नहीं है। अब आपका ये मार्च में रिव्यू होगा और 3rd ट्रांच आपको मिलेगी, जनवरी में दोबारा टीम आएगी,
और रिव्यू करने के बाद आपको थर्ड ट्रांच मिलेगी। अब मैंने कल परसों में कहीं स्टेटमेंट देख रहा था मियां साहब की, वो कह रहे थे कि हम आएंगे और हम अलाउ करेंगे कि आप जहां से भी पैसे लाएं और आप इंडस्ट्री में लगाएं पैसे। बात यह IMF के आप प्रोग्राम में हैं, अगले प्रोग्राम में आपने जाना है और उनकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई एमनेस्टी आप नहीं दे सकते। तो मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? खोखले सियासी नारे, खोखले सियासी दावे, या तो वो मियां साहब उस टाइम को इनकैश करना चाह रहे हैं कि जो मार्च में आपका खत्म होगा प्रोग्राम और आप जून में, तो अगर आप वो उस 1-1.5 महीने में कोई गेम प्ले कर जाएं तो वो एक अलग बात है। मियां साहब अगर वो कोई जादू चला जाएं कि महीने 1.5 महीने की एमनेस्टी दे के अपना पॉलिटिकल वोट बैंक उठा लें। जी हाँ। अच्छा सर, मुझे जो है आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया सर। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।